28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली ईरान वर्सेस इसराइल एंड अमेरिका की ये जंग अब ऑफिशियली भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। मगर हाँ, ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि इस जंग ने इस दुनिया में बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि अब से हमेशा इस जंग को इतिहास की उन जंगों के साथ गिना जाएगा कि जो इस दुनिया के सिस्टम में, इस दुनिया के मामलात में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आई हैं। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि अब से इस जंग को हमेशा इतिहास की उन चंद जंगों के साथ गिना जाएगा कि जिन्होंने दुनिया के इतिहास को बदलने में और दुनिया के सिस्टम को बदलने में एक बड़ा किरदार अदा किया था। क्योंकि ये जंग कि जिसकी शुरुआत तो इस इरादे के साथ हुई थी कि ईरान के अंदर जो सिस्टम है, जो उसका रजीम है, उसको बदला जाएगा, बहुत जल्द ही एक ऐसे डायरेक्शन में चली गई कि रजीम बदलना तो छोड़िए बल्कि हमला करने वाली जो ताकतें थीं उनको जंग से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था। हालात ऐसे हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप आपाक होते हुए अब ईरान को फ्रस्ट्रेशन में सिविलाइजेशन मतलब कि पूरी की पूरी तहजीब मिटाने की ही धमकियां देने लगे थे। और कुछ दिनों के बाद तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले पर ट्रंप ने ऐसा आपा खोया कि सोशल मीडिया पर आकर ही गंदी गंदी गालियां देनी तक शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ ईरान कि जिसने इस पूरी जंग के अंदर हर फ्रंट पर बड़ी होशियारी के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उसने पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की उल्टी सीधी और अनाप शनाप चीजों का कोई जवाब ही नहीं दिया, और जो थोड़े बहुत जवाब दिए भी जाते थे तो वो उनके सुप्रीम लीडर या फिर राष्ट्रपति जैसे किसी बड़े लीडर की तरफ से नहीं बल्कि स्पोक्स पर्सन या फिर एआई वीडियोस वगैरह के जरिए से दिए जाते थे। 28 फरवरी 2026 मतलब उस दिन से ही कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे हमला करना शुरू किया था, तब से ही डोनाल्ड ट्रंप को किन बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना है ये तो पूरी दुनिया जान ही चुकी है। यही वजह है कि पिछले कई हफ्तों से ही अमेरिका बड़ी ही शिद्दत के साथ एक डील के पीछे पड़ा हुआ था। आए दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आते ही रहते थे कि डील करीब है, डील करीब है, डील अब हुई तो डील तब हुई। मगर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बड़ी ही शांति के साथ इन तमाम दावों को रिजेक्ट कर दिया जाता था। और अब कि जब इस जंगबंदी की डील लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले इस बात का ऐलान अमेरिका की तरफ से हुआ था कि वो ईरान की जो नाकाबंदी है उसको खत्म करने जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान अपनी शर्तों पर ही खोल रहा है। और ईरान को डिप्लोमेसी की टेबल के ऊपर ये तमाम कामयाबियां दरअसल उसी होशियारी के बलबूते पर मिली कि जो होशियारी उसने मेन जंग के अंदर दिखाई थी। क्योंकि उसने शुरुआती दिनों से ही न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह से बंद किया कि जैसे मानो एक शेर अपने किसी भी शिकार को गर्दन से पकड़ लेता है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की तरफ से आने वाले बड़े से बड़े दबाव को भी बर्दाश्त करता रहा। उसने अमेरिका की हर चालबाजी, हर कदम का जवाब अपनी लिमिटेशंस और अपनी औकात को समझते हुए बड़े ही स्मार्ट वे में दिया। उसने अमेरिका और उसके साथियों के ऊपर लगातार और इस अंदाज में हमले किए कि अमेरिका का 28 फरवरी से पहले दुनिया में जो रुतबा और रोब हुआ करता था वो मानो काफी हद तक खत्म ही होकर रह गया। 28 फरवरी के दिन अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जब ईरान के ऊपर हमला शुरू किया था तो वो उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। मगर जून का महीना आते आते जब वही जंग ईरान की शर्तों पर खत्म हो रही है तो अमेरिका की उसी ताकत का जवाल शुरू हो चुका है। जी हाँ, वही जवाल कि जो दुनिया के इतिहास में हमेशा से ही दुनिया की हर बड़ी ताकत को कभी न कभी जरूर आता है। आज से लगभग 75-80 साल पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ था तो दुनिया के अंदर बनने वाले नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को जो एक यूनिक हैसियत हासिल हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर लिए गए अपने इन तमाम फैसलों से उस हैसियत को खत्म करके रख दिया है। अब बिला शक व शुबा दुनिया एक नए सिस्टम की तरफ जाएगी और इस नए सिस्टम को लीड कौन करेगा ये अभी भी बता पाना लगभग नामुमकिन बात है। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के इतिहास में हमेशा से ऐसा ही होता आया है। दुनिया इसी उसूल पर चलती आई है, मतलब कोई भी नई ताकत जन्म लेती है, फिर अपनी सबसे ऊंचाई पर पहुंचती है, उसके बाद अपनी गलतियों की वजह से धीरे धीरे नीचे आना शुरू होती है, और जब ये धीरे धीरे हो रहा होता है तो दूसरी तरफ खड़ी एक नई ताकत मौका देखकर दुनिया की जो हुकूमत होती है वो उससे छीन लेती है। मगर ये जो प्रोसेस होता है, मतलब दुनिया की हुकूमत का एक पावर से दूसरी पावर के हाथ में जाना, ये आम तौर पर बड़ी बड़ी जंगों के जरिए से ही
ہوتا آیا ہے۔ مثال کے طور پر جو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، اس کی وجہ سے برٹن اور فرانس جیسی جو دو بڑی طاقتیں تھیں جو دنیا کے اوپر اس دور میں حکومت کیا کرتی تھیں، وہ اپنے آپ پیچھے چلی گئیں۔ مگر انہی دو جنگوں کی وجہ سے دو نئی طاقتوں کا بھی جنم ہوا جن کا نام تھا امریکہ اور سوویت یونین۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اگلی کچھ دہائیوں تک یہی دو طاقتیں تھیں کہ جن کی مرضی سے ہی دنیا کے فیصلے لیے جاتے تھے۔ مگر پھر ان دونوں کے بیچ بھی کمپٹیشن تو شروع ہو ہی چکا تھا کہ اصلی باس کون ہے، اور اس کا فیصلہ 1980 کی دہائی میں ہوا کہ جب اتہاس کی باقی تمام بڑی طاقتوں کی طرح غلطی کرتے ہوئے سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، اور اسی ایک بڑی جنگ کی وجہ سے سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور امریکہ نے پھر اکیلے ہی اس پوری دنیا کی گدی پر قبضہ کر لیا۔ اگلے بہت کم وقت کے اندر ہی دھیرے دھیرے ایسے حالات بن گئے کہ لوگوں نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ شاید اب اتہاس اپنے آپ کو دوبارہ کبھی نہیں دہرائے گا۔ مطلب دنیا ابھی تک جن اصولوں پر چلتی آئی تھی اب ان اصولوں پر نہیں چلے گی، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں، یا شاید اگلی کئی صدیوں تک پیدا ہی نہیں ہوگی کہ جو امریکہ کو ٹکر دے سکے۔ تو اسی لیے اگلی کئی صدیوں تک صرف امریکہ ہی دنیا پر راج کرے گا، اور کوئی بھی طاقت اس سے اس عہدے کو چھین ہی نہیں سکے گی۔ مگر پھر کیا ہوا؟ 2001 میں امریکہ نے پوری دنیا کو ساتھ ملا کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ لگ بھگ 20-21 سال افغانستان میں گزارنے کے بعد جب وہ افغانستان سے نکلا تو حاصل کرنے کے نام پر اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ وقت اور گزرا، 2026 کا سال آیا، امریکہ نے ایک بار پھر سے اسی غلطی کو دہراتے ہوئے ایران پر جنگ مسلط کی، اور اس بار تو امریکہ کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس جنگ کے اندر اس کے ساتھ اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ یورپ کے جو ہمیشہ سے ہی اس کا ساتھی ہوا کرتا تھا، اس نے بالکل شروعات میں ہی ہاتھ کھڑے کر دیے اور جنگ میں حصہ لینے سے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکیلا امریکہ اب اس جنگ کے بوجھ کے تلے دب کر رہ گیا۔ اس جنگ کے اندر امریکہ کی کمپلیٹ شکست میں اگر سچ میں کوئی ایک چیز باقی رہ بھی گئی تو وہ صرف یہ تھی کہ اس پوری جنگ کے دوران دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت ایران کی سپورٹ میں کھل کر سامنے نہیں آئی۔ چائنا اور رشیا جیسی دنیا کی کچھ بڑی پاورز کہ جن کے بارے میں لگاتار یہ رپورٹس بتاتی تو رہی ہیں کہ انہوں نے اندر ہی اندر ایران کی بہت مدد کی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کھل کر کبھی بھی سامنے نہیں آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران جنگ میں مار کھانے والے امریکہ کی جو پکڑ ہے وہ پوری دنیا کی حکومت کی جو گدی ہے اس پر کمزور تو پڑی ہے، مگر وہ امریکہ سے پوری طریقے سے چھنی نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف کوئی ایسی طاقت موجود ہی نہیں تھی کہ جو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کھل کر چیلنج کرے اور کھل کر سامنے آ جائے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ ابھی کے لیے بھلے ہی اپنے خود کے بنائے ہوئے دعووں کے ذریعے سے، اپنی من پسند خبروں کے ذریعے سے اپنی عام عوام میں جیت کی خوشخبریاں سناتے رہیں، مگر زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ مڈل ایسٹ بدل چکا ہے، اور مڈل ایسٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کے اثر سے کافی حد تک نکل چکا ہے۔ مڈل ایسٹ کا اب جو اگلا پلیئر ہے، جو بڑا پلیئر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہ بھی صحیح مگر اگلے کچھ سالوں کے لیے تو ایران ہی ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے دعوے اپنی جگہ، مگر زمینی حقیقت یہی ہے کہ اگلے کئی سالوں تک امریکہ اب مڈل ایسٹ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ایران ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے سے اپنی وہ طاقت آلریڈی دکھا چکا ہے کہ جس طاقت کی وجہ سے اب امریکہ سے ڈیل ہونے کے بعد آس پاس کے جتنے بھی عرب دیش ہیں ان کو بھی ایران سے بات چیت کرنی ہی پڑے گی۔ ان تمام دیشوں کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ پرسنل لیول پر ایران سے بات چیت کر کے اپنے رشتے سدھاریں، کیونکہ ایران کے ساتھ ان کے رشتوں کا اچھا ہونا ہی بس اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کا تیل، ان کی گیس یا اکانومی سے جڑی ہوئی باقی اہم اور ضروری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ ایک اور اگلا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسی ایران جنگ کی وجہ سے وہ ابراہم اکارڈ کا معاملہ جو بہت زور و شور سے چل رہا تھا مڈل ایسٹ کے اندر لگ بھگ دفن ہو چکا ہے، جس کا سب سے بڑا اگزامپل UAE جیسے دیش ہیں کہ جنہوں نے اس جنگ کے دوران اپنے آپ کو ایک ایسی پھنسی ہوئی سچویشن میں پایا کہ وہ نہ تو ایران والے گروپ میں تھے، نہ ہی اس بات کا دعویٰ کر پا رہے تھے کہ وہ اسرائیل والے گروپ میں ہیں، اور نہ ہی اس تیسرے گروپ کا حصہ بن پا رہے تھے کہ جو ان دونوں کے علاوہ موجود ہے۔ ایک اور نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر کیے گئے ان حملوں کی وجہ سے پورے علاقے میں سب سے زیادہ نقصان
UAE, بحرین اور اس طرح کے تمام ان عرب دیشوں کو ہی اٹھانا پڑا ہے کہ جو لمبے وقت سے اپنی زمین پر موجود امریکہ کے ملٹری اڈوں کو ہی اپنی حفاظت کی ضمانت سمجھتے آئے تھے۔ ضمانت تو چھوڑیے بلکہ یہی اڈے بوجھ ثابت ہوئے بلکہ حملوں کی وجہ بنے۔ ہاں، ان فوجی اڈوں نے حفاظت بھی کی مگر ان عرب دیشوں کی نہیں بلکہ اسرائیل کی حفاظت کی۔ ایسے بہت سارے ڈرونز اور میسائلز کہ جن کو اسرائیل کی طرف جانا تھا ان کو روکنے کے لیے یہی اڈے کام آئے، بلکہ جو روکے گئے ان کا جو ملبہ وغیرہ بھی ہوگا وہ سب انہی دیشوں کے اوپر گرا۔ اور ظاہر ہے اس چیز نے ان تمام عرب دیشوں کو نہ صرف بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہوگا بلکہ ان چیزوں کو لے کر ان کی تھنکنگ کو بھی کافی حد تک بدل ہی دیا ہوگا۔ یہی کچھ پوائنٹس کہ جو پیچھے ابھی تک ہم نے مینشن کیے ہیں، انہی تمام پوائنٹس کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر مڈل ایسٹ میں اب امریکہ کے اوپر سے پوری طریقے سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ امریکہ کے ان ملٹری بیسز کے ذریعے سے مڈل ایسٹ کے اندر جو امن کی ایک ضمانت تھی اس کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ ایران اور عرب دیشوں کے بیچ میں موجود جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے کہ جو اس جنگ سے پہلے کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوا کرتی تھی، جو جہاز چاہتا تھا آتا تھا جاتا تھا، اب وہ اسٹریٹ آف ہارمز پوری طریقے سے ایران کے کنٹرول میں جا چکی ہے۔ ایران اور امریکہ آفیشلی اس بات کو کاغذ پر لکھیں یا نہ لکھیں لیکن زمینی حقیقت یہی ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے ایک تلوار کی طرح ایران کے ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ وہ جب بھی چاہے گا بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کو بلاک کرے گا اور کتنی بھی بڑی سے بڑی طاقت ہو وہ اس کو کھلوا ہی نہیں سکے گی۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک اور نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ عرب کے یہ تمام دیش کہ جو اس جنگ سے پہلے اپنے یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے اور ڈیفنس کے معاملے میں امریکہ کی ضمانت کی وجہ سے انویسٹمنٹ کا گڑھ بنتے جا رہے تھے، اب یہ جو پوری جنگ ہوئی ہے، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان تمام عرب دیشوں میں آنے والا جو انویسٹمنٹ تھا وہ بھی شک کے دائرے میں آ چکا ہے۔ باقی امریکہ کے اس علاقے میں کمزور پڑ جانے کے بعد اس علاقے میں جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کو کون سی طاقتیں بھریں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور ابھی تو ایران اور امریکہ کے بیچ ہونے والی یہ جو پوری ڈیل ہے اس کے اثر ہم کو امریکہ میں بھی نظر آئیں گے کہ جب ڈونالڈ ٹرمپ کے جو مخالف لوگ ہیں وہ اس جنگ بندی کو، اس ڈیل کو امریکہ کی ایک بڑی ہار کے طور پر دیکھیں گے، جس سے ڈونالڈ ٹرمپ کی پولیٹکس پر بڑا اثر پڑے گا۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر بنجامن نیتن یاہو کا کیا حال ہے وہ تو آپ لوگوں کو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے پتہ چل ہی چکا ہوگا۔ بس آسان زبان میں اتنا سمجھ لیجئے کہ اس وقت اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی شاید یہ ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے بیچ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی گڑبڑی کی جائے، اس کو ختم کروایا جائے۔ مگر ہاں، اگر امریکہ نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک بار اس ڈیل کو کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل بھی پھر اس میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور اگر واقعی ایران اور امریکہ کے بیچ وہ ڈیل ہو جاتی ہے کہ جس ڈیل کی ڈیٹیلز آج کل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں، تو اس ڈیل کے ہونے کی وجہ سے پھر اسرائیل کی پوزیشن پورے مڈل ایسٹ کے اندر جتنی زیادہ کمزور پڑے گی اتنا تو شاید اسرائیل نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ باقی اس پورے معاملے پر مطلب کہ ایران جنگ کی وجہ سے دنیا پر اور خاص طور سے مڈل ایسٹ پر پڑنے والے اثرات کے معاملے میں آپ لوگوں کی اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ کامنٹس باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔